अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हम पढ़ रहे हैं रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ्तर हयात की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है दिया सिलाई। तो चलें शुरू करते हैं। मलिक साहब, मैंने आपसे गलत बयानी नहीं की। सफ़िया वाकई बहुत इताअत गुज़ार बीवी है, बूटा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। आज तक उसने मुझे किसी बड़ी शिकायत का मौका नहीं दिया। हमारी शादी को 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और माशाल्लाह हमारे 3 बच्चे हैं। आपसे क्या छुपा हुआ है? तुम ठीक कहते हो, मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं, बल्कि इसमें चंद दिन पहले एक हैरत अंगेज़ इजाफा ही हुआ है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा। हवलदार नियाज़ अली की कहानी से आगाह था। मैंने उसका हवाला देते हुए मज़ीद कहा, ये डॉक्टर अतिया तो अजीबो गरीब मुहिम के मूड में नज़र आ रही है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान यूं ही फासले बढ़ते रहे तो फिर इस कस्बे में कोई इनकलाब रूनुमा होकर रहेगा और मुझे उम्मीद है ये इनकलाब बहुत तबाहकुन होगा। इस इनकलाब की रूनुमाई से पहले ही हमें कोई अमली कदम उठाना होगा। हवलदार मोहम्मद बूटा जोश भरे लहजे में बोला। हमें पहली फुर्सत में डॉक्टर अतिया की मुहिम नाकाम बनाना होगी। उसके अल्फाज में एक मजबूत अज़म की झलक थी। मैंने कहा, मैं इसलिए तुम्हारी घरवाली को यहाँ बुला रहा हूँ। आपके जहन में किस किस्म का मंसूबा है? मंसूबा बिल्कुल सीधा और सादा है, मैंने तफसील बताते हुए कहा। तुम्हारी घरवाली यहाँ क़याम के दौरान में एक मरीज़ बनकर डॉक्टर अतिया के क्लिनिक पर जाएगी। वो ख़ुद को बहुत ही मसलूम ज़ाहिर करेगी, एक ऐसी बेबस और लाचार बीवी जिसे शोहर पाँव की जूती समझता है और हर वक्त उसे अपनी ख्वाहिश की कनीज़ बनाए रखना चाहता है। सफ़िया डॉक्टर को बताएगी कि वह अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से बहुत खुश, बहुत नाखुश बल्कि नाला है। काश उसने ये शादी ना की होती। सफ़िया डॉक्टर से कहेगी कि वो तुम्हारे 3 बच्चे पैदा करके अपनी सेहत तबाह कर बैठी है। उसके बदन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहाँ रह रह कर दर्द ना उठता हो, चक्कर अलग आते हैं। दुनिया में अभी तक ऐसा कोई आला इजाद नहीं हुआ जो बता सके कि किसी शख्स को वाकई दर्द हो रहा है या दर्द का बहाना कर रहा है। मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हुआ, फिर एक गहरी सांस लेने के बाद दोबारा बोला। तुम्हारी बीवी की ये अलमिया दास्तान सुनने के बाद डॉक्टर अतिया उसे ज़रूरी मशवरों से नवाजेगी। इस तरह नियाज़ अली के बयान की तस्दीक हो जाएगी कि मज़कूरा डॉक्टर मियाँ बीवी के दरमियान दीवार उठाने के जुर्म में मुलव्विस है। खैर, ये तस्दीक इतनी अहम नहीं, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर इजाफ़ा किया, सफ़िया डॉक्टर अतिया को और जावियों से भी घिस कर देखेगी। मुझे इन तमाम इल्ज़ामात के सबूत चाहिए जो अब तक मुख्तलिफ़ लोगों ने डॉक्टर अतिया चौहान पर लगाए हैं, ताकि मैं उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकूं। तो मेरा मकसद समझ रहे हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मेरी घरवाली चंद दिन में ये काम कर लेगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। बस तो फिर ठीक है, तुम कल ही सफ़िया को लाने के लिए चन्नीवाल रवाना हो जाओ, मैंने फ़ैसला कुन लहजे में कहा। अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारे हवाले। मुझे जल्द अज जल्द रिपोर्ट चाहिए। मैं इस सिलसिले में बहुत जल्द आपको कोई बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा। अगले रोज़ हवलदार बूटा अपनी बीवी को लेने चन्नीवाल चला गया और मैं नादिर ख़ान से मिलने पुरानी गला मंडी की तरफ रवाना हो गया। नादिर ख़ान अनाज की आड़त करता था और मस्कूरा मंडी में नादिर ख़ान एंड सन्स के नाम से उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी। इस दुकान के अकबी हिस्से में एक बहुत बड़ा गोदाम भी था। मैं कांस्टेबल नजीब मुल्ला के हमरा जब नादिर ख़ान की दुकान पर पहुंचा तो वह अपने दफ्तर में मौजूद था। ये दुकान दरअसल एक वसी बरामदे, एक दफ्तरी कमरे और एक कुशादा गोदाम पर मुश्तमिल थी। ऊंची छत वाला ये कारोबारी अड्डा नादिर ख़ान की मलकियत था। वसी बरामदे में दोनों दीवारों के साथ ज़मीन से छत तक अनाज की बोरियां चुनी हुई थी। यही हाल अकबी गोदाम का था। गोदाम और बरामदे को एक तवील राहदारी आपस में मिला रही थी और इसी राहदारी के पहलू में 10 बाई 12 फुट का वो कमरा था जो नादिर ख़ान अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था। इस कमरे का एक दरवाज़ा राहदारी में खुलता था जबकि दूसरा अकबी सिमत गोदाम में। सामने वाली दीवार में एक खिड़की मौजूद थी जिसमें
سے باہر برآمدے اور اس سے آگے سڑک کا بڑا واضح منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو برآمدے کے باہر سڑک پر 2 ٹرک کھڑے تھے اور کوئی نصف درجن مزدور ان ٹرکوں پر سے اناج کی بوریاں اتار کر اندر گودام میں پہنچا رہے تھے۔ میں اس سیٹ اپ پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈال کر نادر خان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس وقت ہم دونوں یونیفارم میں تھے۔ نادر خان ہمیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی اتفاق سے ملا۔ آئیے تھانے دار صاحب، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میری دکان پر تشریف لائے۔ اس کے انداز نے ظاہر کر دیا کہ وہ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے اچھی طرح جانتا تھا۔ گرم جوش مصافحے کے بعد ہم بیٹھ گئے۔ اس کمرے میں نادر خان کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ وہ اس سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، منشی جی جاؤ کوئی چائے پانی کا بندوبست کرو۔ دیکھ نہیں رہے ہو تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہماری دکان پر آئیں؟ میں نے کہا، خان صاحب کسی تکلف کی ضرورت نہیں، ہم تو اتفاقاً ادھر سے گزر رہے تھے، سوچا آپ سے الیک سلیک کرتے چلیں، ہم چند منٹ بیٹھ کر واپس چلے جائیں گے۔ اور سرکار آپ بھی کمال کرتے ہیں، وہ بے تکلفی سے بولا، اب چند منٹ ٹھہریں یا چند گھنٹے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، خاطر تواضع کیے بغیر تو آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ منشی تم کیوں رک گئے ہو؟ میں نے جو کہا ہے وہ فوراً کرو۔ نادر خان کے اخلاق اور محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے زیادہ مزاحمت نہیں کی اور یک چشم شوکت نامی منشی کے جانے کے بعد نادر خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے خان صاحب؟ بس جی آپ کی دعا اور اللہ کا کرم ہے۔ آپ کے سامنے 2 ٹرک کھڑے ہیں، مال اتر رہا ہے، اسی طرح دوسرے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور مال لوڈ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں اس ذات پاک کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ نادر خان اپنی بات چیت اور انداز سے خاصا سلجھا ہوا اور شائستہ لگتا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں اسے اصل موضوع کی طرف لے آیا۔ اس دوران میں منشی شوکت ہماری ہلکی پھلکی تواضع کا بندوبست کر چکا تھا۔ نادر خان نے اپنے منشی کو تاکید کر دی تھی کہ وہ باہر ٹرکوں کے پاس موجود رہے اور جب تک وہ خود نہ بلائے کوئی شخص اندر آنے کی کوشش نہ کرے۔ پھر وہ ہماری طرف ہمہ گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، خان صاحب میں دراصل ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا اور بولا، جی کہیں ملک صاحب۔ ڈاکٹر عطیہ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر کسی کا نام ظاہر کیے بغیر ان باتوں کی وضاحت بھی کر دی۔ پھر کہا، اس نوعیت کی درپردہ اور زائرہ خبریں خواہ مخواہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ ڈاکٹر کی سرپرستی کر رہے ہیں، اس لیے سوچا پہلے آپ سے ہی بات کر لوں۔ آپ نے بالکل صحیح کیا جو میرے پاس چلے آئے۔ ایسی باتیں اڑتی میں نے بھی سنی ہیں اور میں جانتا ہوں ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کسی طرح بھی قصوروار نہیں۔ وہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہے اور صحت کے بارے میں درست اور مفید معلومات قصبے کی عورتوں تک پہنچا رہی ہے۔ پتہ نہیں کچھ لوگ اس کے دشمن کیوں ہو گئے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے بعض لوگ مجھے اس کا ساتھی سمجھ رہے ہیں۔ ہاں یہ خبر مجھ تک بھی پہنچی ہے۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں ملک صاحب، عورت کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ وہ تشویشناک نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کون کون لوگ اس کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ آپ بھی یقیناً جانتے ہیں، لیکن کسی مصلحت کے تحت ان کے نام ظاہر نہیں کر رہے۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، میں کوئی کمزور یا گیا گزرا نہیں ہوں۔ میں بڑی آسانی سے ان لوگوں سے نمٹ سکتا ہوں جو عطیہ کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ ابھی جو لوگ دبی زبان میں مجھے عطیہ کے ساتھ ملوث کر رہے ہیں، وہ کل علی الاعلان اس طرفداری کے نتیجے میں مجھ پر کیچڑ اچھالنے لگیں گے، تو گویا آپ اپنی بدنامی سے ڈرتے ہیں۔ میں نے کہا، ہر شریف آدمی کو اپنی نیک نامی بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، مجھے بھی ہے، میں نے یہ ساکھ اور عزت بڑی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہے ملک صاحب۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پتہ چلا ہے آپ اکثر و بیشتر اس کے کلینک پر جاتے رہتے ہیں، بلکہ کلینک والا مکان آپ ہی کی ملکیت ہے۔ مہینے میں ڈاکٹر عطیہ بھی ایک آدھ بار آپ سے ملنے آتی ہے، آپ کم از کم اسے سمجھا تو سکتے ہیں۔ میں اسے کیا سمجھاؤں؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت میں نیاز علی کا معاملہ دہرایا اور کہا، اگر ڈاکٹر عطیہ لوگوں کی بیویوں کو اس قسم کی پٹیاں پڑھانا شروع کر دے گی تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ شوہروں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ یہاں تو بعض خاندانوں میں اس شخص کو اتنا ہی زیادہ جیدار سمجھا جاتا ہے جس کی جتنی زیادہ اولادیں ہوتی ہیں۔ آپ تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہیں خان صاحب۔ یہ آپ نے بالکل نئی بات بتائی ہے ملک صاحب، میں اس بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا۔
اگر عطیہ واقعی اس قسم کے مشورے بانٹ رہی ہے تو اسے سختی سے روکنا ہوگا۔ میں کل ہی اس سلسلے میں اس سے بات کرتا ہوں۔ میں نے استفسار کیا، خان صاحب، عطیہ چند ماہ سے اس قصبے میں نظر آ رہی ہے، اس سے پہلے اس کا کلینک کہاں تھا؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ ڈاکٹر کو کب سے جانتے ہیں اور کس حوالے سے؟ وہ بولا، میں آپ کے سوالات کا قطعاً برا نہیں مناؤں گا ملک صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ڈاکٹر عطیہ چوہان کوئی باقاعدہ MBBS گائنی نہیں ہے، وہ ایک LHV ہے۔ وہ ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہماری پہلی ملاقات ضلع لائل پور کے علاقے چک جھمرہ میں ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک کاروباری دوست سے ملنے چک جھمرہ گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک اصلاحی سماجی پروگرام میں میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ ڈاکٹر عطیہ بھی اس پروگرام میں شامل تھی۔ گاؤں دیہات میں سچا بچہ کی صحت اور دیگر مسائل پر اس نے اتنی بھرپور اور تاثر انگیز تقریر کی کہ میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عطیہ کی تقریر تو رہی ایک طرف، مجھے اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا درد محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اندر سے بڑی دکھی عورت ہے۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اس پروگرام کے بعد میں ڈاکٹر عطیہ سے تفصیلی ملاقات کروں گا۔ تقریب کے دوران ہی میں نے اپنے دوست کو اس ارادے سے آگاہ کر دیا۔ یہ پروگرام چونکہ اسی کی نگرانی میں ہو رہا تھا، اس لیے عطیہ سے ملاقات کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ چنانچہ میں تنہائی میں عطیہ سے ملا، پہلے ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر میں اسے اپنے مطلب کی طرف لے آیا۔ مجھے معلوم تھا وہ اسی طرح گاؤں گاؤں کریا گھوم کر سماجی اصلاح کا فریضہ انجام دے رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی سنجیدگی سے کہا، ڈاکٹر عطیہ، تم کسی ایک جگہ کوئی کلینک وغیرہ کھول کر کیوں نہیں بیٹھ جاتی؟ عوام کی خدمت کرنا تمہارا نصب العین ہے تو تمہارا یہ نیک مقصد کلینک کھول کر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ہاں خان صاحب، وہ اداس لہجے میں بولی، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، بلکہ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ نگر نگر گھوم پھر کر میں تھک سی گئی ہوں، لیکن میرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کام آپ کہہ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، اس میں ایسی مشکل کون سی بات ہے؟ کوئی بھی صاحب حیثیت تمہاری مدد کرے گا، نیکی میں حصہ ڈالنے والوں کی کمی تو نہیں۔ ڈاکٹر عطیہ نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحات کے بعد بولی، خان صاحب، اس دنیا میں صاحب حیثیت لوگوں کی کمی نہیں، اور ان میں سے اکثر نیکی و ثواب کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کو بھی تیار رہتے ہیں، مگر اس سلسلے میں میرا تجربہ خاصا تلخ ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے چہرے کی حالت بتاتی تھی کہ اس وقت اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا۔ میں نے پوچھا، اپنے تلخ تجربے کی تھوڑی وضاحت نہیں کرو گی؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر میں کچھ عرض کروں گی تو آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گا؟ میں دراصل مردوں کی برائی کرنے والی ہوں، اور آپ بھی ایک مرد ہی ہیں۔ تم جو کہنا چاہتی ہو بلا تردد کہو۔ مجھے یقین ہے تمہاری کوئی بھی بات کم از کم میرے لیے تلخ نہیں ہوگی۔ اس نے گھائل سانس کھینچی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، خان صاحب، جو آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا ہے میں بھی اسی کی خواہش مند ہوں۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، کہیں کلینک کھول کر آرام سے عوام کی خدمت کروں، اور یہ کام کسی صاحب ثروت شخص کے تعاون ہی سے ممکن ہے۔ میں نے ایک دو صاحبان حیثیت و مرتبہ سے اس سلسلے میں درخواست کی تو وہ فوراً میری مدد کو تیار ہو گئے، لیکن دکھ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ اس مدد کے بدلے مجھ سے تعاون کے طلبگار تھے۔ اب یہ نہ پوچھیے گا بدلے میں وہ مجھ سے کس نوعیت کا تعاون چاہتے تھے۔ آپ خاصے سمجھدار ہیں خان صاحب، اگر مجھے مردوں کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے جھکنا ہوتا تو پھر میرا اپنا مرد کیا برا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ میں حیرت بھری نظر سے ڈاکٹر عطیہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس نے ابھی مردوں کے جس وصف کا ذکر کیا تھا وہ بہت سوں کی گردن جھکانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے صاحب حیثیت افراد کی جس طلب کا حوالہ دیا تھا اسے سمجھنے کے لیے کسی خاص عقل کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تاہم ڈاکٹر عطیہ کے آخری جملے نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا۔ شاید اس نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا تھا۔ میں نے کہا، آپ 2-3 مردوں کے تجربے کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے مردوں کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر رہی ہیں۔ بہرحال سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر تم پسند کرو تو میں اپنے علاقے میں تمہارا کلینک کھلوا سکتا ہوں۔ میں کوئی بہت ہی نیکوکار اور اللہ کا برگزیدہ بندہ تو نہیں، لیکن اتنا وعدہ ضرور کر سکتا ہوں کہ تمہیں میری ذات سے اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی جیسا تجربہ تم نے بیان کیا ہے۔
میں ہر طرح کے مالی تعاون کے لیے تیار ہوں، تم اپنی پیشہ ورانہ صلاحیت کو آزماؤ، اس طرح تمہارا شوق بھی پورا ہوتا رہے گا اور یہ ایک قسم کا صدقہ جاریہ بھی ہوگا۔ عطیہ نے تشکر آمیز نگاہ سے مجھے دیکھا اور بولی، خان صاحب پتہ نہیں کیا بات ہے کہ آپ کے الفاظ پر یقین کرنے کو جی جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ الفاظ خلوص دل کی آواز ہے۔ ڈاکٹر عطیہ چوہان نے میرے ساتھ اس قصبے میں آنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میں نے یہاں اس کی آمد اور تعارف کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام بھی رکھا، جس کے اختتام پر اس قصبے کی 5 بیوہ عورتوں کو سلائی مشینیں بھی تقسیم کی گئیں۔ قصبے کے مین بازار میں میرا ایک چھوٹا سا مکان تھا، میں نے وہ مکان عطیہ کے کلینک کے لیے وقف کر دیا۔ 2 کمروں کے اس مختصر سے مکان میں وہ بچوں اور عورتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کلینک بھی چلاتی ہے اور اسی مکان میں اس کی رہائش بھی ہے۔ ان 6-7 مہینوں میں ڈاکٹر عطیہ نے مجھے ایک مرتبہ بھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ میرا خیال ہے وہ میری ذات سے بھی مطمئن ہی ہے، ورنہ وہ کب کی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ آڑتی نادر خان اس طویل وضاحت کے بعد خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، خان صاحب ڈاکٹر عطیہ سے آپ کی اکثر و بیشتر ملاقات ہوتی رہتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے بارے میں بھی آپ کو کچھ بتایا ہوگا؟ نادر خان نے تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر عطیہ کے شوہر کا جس انداز میں تذکرہ کیا تھا وہ خاصا چونکا دینے والا تھا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب میں نے عرض کیا نا، یہ ڈاکٹر عطیہ بہت دکھی عورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں 3 سال پہلے اس کے شوہر وحید اللہ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس وقت سے یہ ایسے ہی در در کی ٹھوکریں کھاتی پھر رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ جم کر ایک جگہ بیٹھ گئی ہے۔ نادر خان کے اس انکشاف نے میری دلچسپی کو اور بڑھایا۔ میں نے پوچھا، وحید اللہ نے اسے گھر سے کیوں نکالا تھا اور یہ وحید اللہ رہتا کہاں ہے؟ وحید اللہ لاہور میں رہتا ہے، ادھر انار گلی بازار میں اس کی کیپ اینڈ ہیٹ کے نام سے ایک دکان ہے جس پر ٹوپی اور ہیٹ وغیرہ کے علاوہ مختلف قسم کی چھڑیاں اور چھتریاں بھی فروخت ہوتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بولا، ملک صاحب انسانیت کی خدمت ڈاکٹر عطیہ کا مسئلہ خاص ہے اور اس کا شوہر اس مسئلے کو محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسے عطیہ کے جذبات کا مطلق احساس نہیں تھا۔ عطیہ کی سماجی سرگرمیاں اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، ان میں آئے دن جھگڑا فساد ہوتا رہتا۔ وحید اللہ کا مطالبہ تھا عطیہ ایک گھریلو بیوی بن کر رہے اور عطیہ گھر میں ٹک کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے شوق کی نوعیت ایسی تھی کہ اس کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرتا۔ پھر ایک روز وحید اللہ نے صاف الفاظ میں عطیہ سے کہہ دیا کہ اگر وہ اپنی سرگرمیوں سے باز نہیں آ سکتی تو پھر اس کے گھر سے دفع ہو جائے۔ عطیہ اپنے شوق کے ہاتھوں اتنی بے بس تھی کہ اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ وحید اللہ نے بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ شاید میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ ڈاکٹر عطیہ کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ناہید ہے۔ جب عطیہ نے گھر چھوڑا اس وقت ناہید کی عمر 9 سال تھی، اب ماشاءاللہ 12 سال کی ہو گئی ہوگی۔ ڈاکٹر عطیہ کی کہانی سن کر مجھے واقعی بہت دکھ ہوا۔ ایک عورت کی ضد نے ایک معصوم بچی سے اس کی ماں چھین لی تھی۔ وہ جو کہتے ہیں بالکل درست کہتے ہیں کہ نیک کام کا آغاز اپنے گھر سے کرنا چاہیے، مگر ڈاکٹر عطیہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ انسانیت کی خدمت میں اپنے گھر گھاٹ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ انسانیت کی خدمت ایک اعلیٰ اخلاقی فریضہ ہے جس کی حقیقت اور افادیت سے انکار ممکن نہیں، لیکن انسان کو اپنے افعال و اعمال میں ایک توازن قائم رکھنا چاہیے۔ انتہا پسندی اور خود سری ہمیشہ بھیانک نتائج لے کر آتی ہے۔ ڈاکٹر عطیہ نیک کام کی تکمیل میں اپنے فرائض خاص کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ میرے خیال میں اس سارے خرابے میں زیادہ قصور ڈاکٹر عطیہ کا تھا۔ وہ انسانیت کی خدمت میں 2 ایسے انسانوں کو نظر انداز کر بیٹھی تھی جن کا اس پر سب سے زیادہ حق بنتا تھا، اور یہ سب کچھ اس نے دانستہ کیا تھا۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ انسان اپنے افراد خانہ کو دلی صدمات سے دوچار کر کر حج بیت اللہ کو روانہ ہو جائے۔ میں نے اب تک کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ نادر خان ڈاکٹر عطیہ کے لیے اپنے دل میں بہت ہمدردی رکھتا تھا، لہٰذا میں نے عطیہ کی کوتاہی کو زیر بحث لانا ضروری بلکہ مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے خان صاحب میں چلتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر عطیہ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اپنے تھانے کی حدود میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، آپ بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، میں آج ہی عطیہ سے بات کرتا ہوں، انشاءاللہ اس طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ 5 روز بعد حوالدار محمد بوٹا کی گھر والی صفیہ نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی۔
اس رپورٹ کی زیادہ تر باتیں میری توقع کے عین مطابق تھیں۔ مثلاً ڈاکٹر عطیہ زیادہ بچے پیدا کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ اس کے خیال میں زیادہ اولاد سے ایک طرف معاشی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے تو دوسری طرف ماں کی صحت کا بھی کباڑہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ بار بار کی زچگی کے بعد وہ مختلف قسم کی جسمانی اور دماغی کمزوریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے پاس آنے والی عورتوں کو یہ کہہ کر ڈراتی بھی تھی کہ کثیر الاولادی کے باعث عورت بہت جلد بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا بدن بے ڈھنگا اور بے کشش ہو کر رہ جاتا ہے، چنانچہ شوہر اس پر سے توجہ ہٹا لیتا ہے اور دوسری عورتوں میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اس طرح مرد کے لیے دوسری شادی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ عورتوں کو ان کے حقوق اور محفوظ مستقبل کا احساس دلاتے ہوئے کم سے کم اولاد پیدا کرنے کی طرف مائل کرتی۔ اس سلسلے میں وہ انہیں بہت سے آزمودہ کار ٹوٹکے بتاتی اور اس سلسلے کا سب سے خطرناک ٹوٹکا یہ تھا کہ شوہر کو قریب نہ پھٹکنے دو۔ صفیہ نے اپنے طویل بیان کے اختتام پر بڑا تاریخی تبصرہ کیا۔ حوالدار بوٹا اسے تھانہ دکھانے کے بہانے اپنے ساتھ لے آیا تھا اور اس وقت وہ میرے کمرے میں میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ بڑے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولی، ملک جی، مجھے تو یہ ڈاکٹرنی کوئی نفسیاتی مریضہ لگتی ہے۔ پتہ نہیں اسے مردوں سے اتنا بیر کیوں ہے۔ اب دیکھیں نا جی، انسانوں کے بچے ہم عورتیں پیدا نہیں کریں گی تو کیا گائے مجھے کریں گی؟ میں نے صفیہ کا ذہن صاف کرنے کے لیے اسے بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ لاشعوری طور پر مردوں کے اتنا خلاف کیوں ہے۔ اس ضمن میں میں نے اسے ڈاکٹر عطیہ اور اس کے شوہر کی پوری کہانی سنا دی اور کہا وحید اللہ اس کے شوق سے ناخوش بلکہ عاجز تھا، اس لیے یہ اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی اور ایک دن اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اب اس واقعے کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ صفیہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، توبہ توبہ، غضب خدا کا، اس عورت نے اپنے شوق کے لیے خاوند اور بیٹی کو چھوڑ دیا۔ یہ تو بہت گناہگار ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا کیوں دی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کا وقفہ کرنے کے بعد اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ یہاں کی اکثر عورتوں کو اس کے علاج سے فائدہ ہوا ہے۔ شفا کا معاملہ سراسر شفا دینے والی ذات سے متعلق ہے۔ وہ ذات پاک جسے چاہے شافی بنا دے، یہ انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ جب وہ انتہائی مہلک زہر میں زندگی اور انتہائی صحت بخش غذا میں موت رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی مصلحتوں اور حکمتوں کے بارے میں سوال اٹھانا نادانی اور بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے صفیہ سے کہا، ہم نے تم سے جو بھی کام لیا ہے اسے تم خود تک محدود رکھنا۔ آپ فکر نہ کریں جی، میں ان باتوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی۔ میں نے اسے مزید ہدایات دی اور رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر عطیہ چوہان کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ عورت اس قصبے کی عورتوں کے ذہنوں میں جس قسم کے فتنہ انگیز خیالات ٹھونس رہی تھی، وہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ فکر انگیز بھی تھے۔ اس کی سرگرمیوں پر بظاہر کوئی بڑی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی، تاہم اس کی مصروفیات امن و امان کے لیے ایک بڑا خطرہ بننے والی تھی، اور میں اپنے تھانے کی حدود میں کسی قسم کی ناخوشگواری اور بدامنی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چند روز بعد ایک ضروری کام کے سلسلے میں مجھے لاہور جانا تھا۔ میں نے سوچا انارکلی جا کر ڈاکٹر عطیہ کے شوہر نامدار سے ضرور ملوں گا تاکہ اس LHV لیڈی ہیلتھ وزٹر کی ذات کی مزید پرتیں کھل کر سامنے آ سکیں۔ فریق ثانی یعنی وحید اللہ کی طرف سے کسی سنسنی خیز انکشاف کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اگلا دن بڑا تہلکہ خیز ثابت ہوا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ 8 اکتوبر کی صبح تھی۔ موسم میں ہلکی پھلکی خنکی در آئی تھی۔ میں اپنے سرکاری کوارٹر میں موجود تھا اور تھانے جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں یونیفارم پہن کر جیسے ہی فارغ ہوا، کوارٹر کے بیرونی چوبی دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس دستک میں حد درجہ اضطراب پایا جاتا تھا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک کانسٹیبل کھڑا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے ہیجان کو دیکھتے ہوئے میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا، کیا بات ہے شریف حسین؟ تم اس قدر گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ ملک صاحب، آپ جلدی سے تھانے آ جائیں۔
ایک واردات ہو گئی ہے۔ وہ بوکھلائی ہوئی آواز میں بولا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی واردات؟ ڈاکٹرنی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ ڈاکٹرنی؟ میں اچھل کر رہ گیا۔ تم عطیہ کی بات کر رہے ہو؟ جی ملک صاحب، ڈاکٹرنی کا گوانڈی یعنی پڑوسی ادھر تھانے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہی یہ اطلاع لے کر آیا ہے۔ ڈاکٹر عطیہ کے قتل کی خبر ایسی تھی کہ میں چشمے زدن میں تھانے پہنچ گیا۔ میں اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے برآمدے کا میں نے جائزہ لیا۔ وہاں 3-4 پریشان صورتوں والے افراد موجود تھے۔ میرے ساتھ ہی حوالدار محمد بوٹا بھی کمرے میں آ گیا۔ میں نے حوالدار سے کہا، متعلقہ افراد کو فوراً اندر بلاؤ۔ حوالدار کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ مجھ سے بہت کچھ کہنے والا تھا، لیکن میں نے اسے بولنے کا موقع نہ دیا۔ ڈاکٹر عطیہ والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے بوٹا نے 2 افراد کو میرے سامنے حاضر کر دیا۔ ان میں ایک تو ڈاکٹر کا پڑوسی صابر علی تھا۔ صابر علی کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت اور اوسط صحت کا مالک تھا۔ دوسرا شخص رحمو دودی یعنی گوالا تھا۔ رحیم دین عرف رحمو دودی اس علاقے کے گھروں میں دودھ سپلائی کرتا تھا۔ وہ پکی رنگت کا حامل ایک 50 سالہ شخص تھا۔ میرے تھانے پہنچنے سے پہلے حوالدار بوٹا ان سے ضروری پوچھ تاچھ کر چکا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے جو مختصر حالات معلوم ہوئے، ان کے مطابق رحمو دودی روزانہ صبح 1 سیر دودھ ڈاکٹر عطیہ کو دینے آتا تھا۔ آج بھی وہ وقت معمول پر ڈاکٹر کے دروازے پر پہنچا۔ 2-3 بار کی دستک کے باوجود بھی جب ڈاکٹر عطیہ نے دروازہ نہ کھولا تو اسے حیرت ہوئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی اور ہمیشہ پہلی دستک کے جواب میں وہ دروازہ کھول دیتی تھی۔ رحمو کو ڈاکٹر کی طرف سے تشویش ہوئی تو اس نے پورے زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اس ہنگامے کی آواز سن کر ڈاکٹر عطیہ کا پڑوسی صابر علی گھر سے باہر نکل آیا۔ رحمو دودی نے صابر کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک 8 فٹ بلند دیوار کھڑی تھی۔ صابر نے اپنے بیٹے نذیر سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کر دوسری طرف جائے اور ڈاکٹر کی خیریت معلوم کرائے۔ 15 سالہ نذیر مذکورہ دیوار پھلانگ کر ادھر پہنچ گیا اور پھر نذیر نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اپنے کمرے میں مردہ پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت رحمو دودی اور صابر علی دونوں میرے کمرے میں موجود تھے۔ میں نے ان سے زیادہ سوالات میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور حوالدار محمد بوٹا کے ساتھ جائے وقوعہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ تاہم میں نے صابر اور رحمو کو تاکید کر دی تھی کہ وہ تھانے ہی میں بیٹھیں۔ ان سے تفصیلی پوچھ گچھ میں واپس آنے کے بعد کروں گا۔ جب ہم موقع واردات پر پہنچے تو وہاں ڈاکٹر عطیہ کے فلاحی کلینک کے سامنے درجن بھر افراد موجود تھے۔ اب یہ بات عام ہو چکی تھی کہ ڈاکٹر عطیہ کو کسی نے قتل کر دیا۔ میں نے متلاشی نظر سے وہاں موجود افراد کا جائزہ لیا، لیکن میرا مطلوبہ شخص مجھے دکھائی نہ دیا۔ مجھے امید تھی وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو صورت نظر آئے گی وہ نادر خان کی ہوگی۔ اسے خیر حاضر پا کر مجھے قدرے حیرت ہوئی۔ بہرحال لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے بعد میں حوالدار کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈاکٹر عطیہ کی لاش عقبی کمرے میں بستر پر پڑی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسے اس دنیا سے رخصت ہوئے چند گھنٹے گزر چکے۔ ڈاکٹر عطیہ اپنے بستر پر چت لیٹی تھی اور اس کے سینے پر عین دل کے مقام پر ایک خنجر پیوست تھا۔ میں نے لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو مجھے حیرت ہوئی۔ خنجر کی پیوستگی کے نتیجے میں عطیہ کے بدن سے جو خون خارج ہوا تھا، اس نے مقتولہ کے لباس کے ساتھ ساتھ بستر کے کچھ حصے کو بھی آلودہ کر دیا تھا۔ لیکن میری حیرت کا سبب یہ نکتہ تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا مقتولہ نے خنجر کھانے کے بعد کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس نے خاموشی اور سکون سے لیٹ کر موت کو خوش آمدید کہا ہو، ورنہ خنجر گھونپنے کے نتیجے میں جو موت واقع ہوتی ہے اس میں مضروب شخص بہت تڑپتا پھڑکتا ہے اور ان بے ہنگام حرکات کے سبب اس کے جسم سے خارج ہونے والا خون بے سمت اڑتا اور پھیلتا ہے، جبکہ ڈاکٹر عطیہ کی موت کے سلسلے میں ایسے شواہد نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے برخلاف بستر کی چادر پر افراتفری کے آثار واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔
چادر کی بے ترتیب شکنیں بتاتی تھیں کہ وہاں اچھی خاصی دینگا مشتی کی گئی تھی۔ فوری طور پر میری سمجھ میں یہی آیا کہ عین ممکن ہے موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے ڈاکٹر عطیہ کو بے سدھ کر دیا گیا ہو، اس کے بعد اس کے سینے میں خنجر اتارا گیا ہو۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی کہ مقتولہ کو بے سدھ کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا گیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔